वेलकम बैक नाजरीन, इनसाइट विद नदीम मौलवी। जी हाँ, हम बेनकाब करेंगे उन लोगों को जो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पर सोचने वाली बात है, क्या कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान का दुश्मन हो सकता है? मैं समझता हूँ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो ये कौन पाकिस्तानी है? ये वही पाकिस्तानी है जो शनाख्ती कार्ड बना के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, कभी ड्रग स्मगलर बन के, कभी कोई ना कोई तकरीबकार बन के, और फिर जब इनकी डेड बॉडीज़ या जेलों में इनको पकड़ा जाता है तो इनसे कहा जाता है कि आप कौन से मुल्क से हैं, तो ये कहते हैं हम पाकिस्तानी। पर जब इनकी बाकायदा तहकीकात होती है तो उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। ये मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग होते हैं, कभी अफ़गानिस्तान से, कभी हिंदुस्तान से, कभी बांग्लादेश से, कभी आप देखते हैं उज़्बेकिस्तान से, मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज से। पर इनके पास वो शनाख्ती कार्ड होता है जो किसी ज़माने में हमने गलती की थी। जी हाँ, जब हमने शनाख्ती कार्ड बनाया था, उन गलतियों की सज़ा आज हमें मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये वो पाकिस्तानी है जो असल में पाकिस्तानी नहीं है। और ये छुपे कहाँ पर है? शहरों में नहीं आ सकते ये आपको मिलेंगे। जी हाँ, ये उन चट्टानों में, पहाड़ियों में, जहाँ पे आप देखते हैं मासूम, मजलूम, शरीफ, इज़्ज़तदार पाकिस्तानी होते हैं। जी हाँ, जिसे हम पख्तून कहते हैं, जिसे हम पठान कहते हैं, जिसे हम बलोचिस्तान के बलोची कहते हैं, जिन्होंने 1947 की आज़ादी से पहले और 1947 की आज़ादी के बाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का साथ दिया था। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानियों का साथ दिया था और उनका एक ही नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आज जब बलूचिस्तान में आप देख रहे होते हैं जो लोग आते हैं, और मासूम क्यों है, मैंने एक अल्फाज कहा था, मासूम सीधे सादे भोले लोग जो बलूचिस्तान में रहते हैं, जो आप देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं इन सूबों में, तो वो क्या करते हैं, वो इन लोगों को पहचान नहीं पाते कि ये दोस्त हैं या दुश्मन हैं। क्योंकि ये बज़ाहिर दोस्त बन के कबीलों में घुस जाते हैं, ज़बान इनको हमारी आती है, फिर ये हमारे अंदर नफ़रत की बीज, जी हाँ, ये नफ़रत फैला रहे होते हैं और वो नफ़रत फैलाते हैं। और क्योंकि ये बेसिकली एजेंट्स होते हैं, इनके पास दौलत दी जाती है, हथियार दी जाती है, और उस दौलत और हथियार को ये इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं, और फिर जब आर्मी इनको पकड़ती है तो फिर ये ह्यूमन राइट्स का नाम लेके या पाकिस्तान का एक नई पार्टी का नाम लेके कोशिश करते हैं अपने आप को मजलूम जाहिर करने के लिए। इसके ऊपर जरूर मैं तबसरा करूंगा। क्योंकि ये राय मैंने जवेरिया से भी लेनी, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं ये पाकिस्तानी है, क्योंकि अमेरिकन, इंडियन सारे कहते हैं नहीं ये पाकिस्तानी है, जो कहते हैं कि नहीं हमें अलग बलोचिस्तान, एक अलग कंट्री, अलग सूबा, और ये यहाँ पे। तो ये मैं आज आपको बता दूं, ऐसा कोई पाकिस्तानी नहीं है। बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जब एक वक्त था जब लोग कहते थे कि हम गिलगित, ये उन लोगों ने भी तस्लीम कर लिया कि हम पाकिस्तानी। और आज भी, हालांकि वो एक जमाने में पाकिस्तान के हिस्सा नहीं थे, पर जब पाकिस्तान में आए वो दिन और आज का दिन, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। जी जवेरिया, तो अब आपका क्या इसके ऊपर राय है? मैं आपकी ये बात सुन रही थी कि मासूम लोगों के साथ जो है ये खिलवाड़ करते हैं। जी, खिलवाड़ करते हैं क्योंकि जो ये कौम है ना, पाकिस्तानी कौम, मेजॉरिटी जिनसे ज़ाहिर है हमारा मिलना जुलना नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बिकॉज़ हमने अपना बचपन से लेके अब तक हम यहीं हैं। तो हमें पता है कि यहाँ जो लोग हैं वो प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उनके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आती। सबसे पहले उनके दिमाग में हमेशा किसी की मदद करने का जो है वो उनसर मौजूद होता है। उनके दिमाग में जो अप्रोच ऑफ थिंकिंग की हम बात करते हैं और वही माइंडसेट की जो हम बात करते हैं, वो अगर आपको इस वक्त देखें, फॉर एग्जांपल कोई एक आम शहरी यहाँ पर मौजूद है और आपको वो देखे कि जी आप उसके सामने अपना रोना रो रहे हैं, आप अपनी बीमारी का जो है वो इजहार कर रहे हैं, तो वो कहेगा, वो मान लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि वो भी ऐसे कर्व से गुजरा है, तो शायद ये बंदा जो है ना वो मदद चाहता है इस वक्त, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसी तरीके से वो अपना एक रूट मैप बनाते हुए
ان قبائلوں کے اندر ان لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ گھس جاتے ہیں, یعنی کہ اپنی اپروچ, وہ ایکسیس مل جاتا ہے ان کو. جب ایکسیس مل جاتا ہے تو واٹ ڈو دے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم, ہاؤ دے آپریٹ, واٹ آر دا ڈائنامکس, واٹ از دا میکینک آف دس ٹرائب. وہ اسی طرز کو اپناتے ہوئے پھر آگے کیری فارورڈ کرتے ہیں. تبھی کوئی ان کو پہچان نہیں پا رہا ہوتا, کیونکہ وہ ہماری پہچان کو اپنی پہچان بنا چکے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے ان کا پازیٹیو, تو ان کا جو ایجنڈا ہے وہ اس کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. کلبھوشن کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو کلبھوشن جو ہے اس نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا. بلوچستان کو یہ ہٹ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ وہاں معصوم لوگ موجود ہیں, بلوچستان میں پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں. اس وقت میں تو بالکل ایسا فیل کرتی ہوں کہ اگر ہمارا بلوچستان اور اسٹرانگ ہو جائے تو ہم کہاں کو پہنچ جائیں گے دنیا میں, کیونکہ وہاں محنت کش لوگ موجود ہیں. اور ان تک یہ میسج ڈیلیور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ, یہ جو ایجنڈا بیس لوگ کام کر رہے ہیں, نیگیٹیوٹی اسپریڈ کر رہے ہیں, ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس خطے سے, یعنی ہماری باؤنڈریز کے اندر ان کو دراڑ پیدا کرنی ہے. ہماری جو آؤٹر باؤنڈریز ہیں ان کو وہ انر باؤنڈریز میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا یہ ایجنڈا ہے. اچھا, انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے غربت کا, کیونکہ بلوچستان میں غربت فیلنگز ہے نا اس سے اٹیچ انسان کی. اور دیکھیں جب انسان کے گھر میں غربت ہوتا ہے تو دوسرا انسان کو دوست سمجھتا ہے جو کہ پیسے دے رہا ہوتا ہے یا مدد کر رہا ہوتا ہے, یا تو وہ ایسے کو بھی دوست سمجھتا ہے کہ جو انہی کی طرح کا ہوتا ہے. اگر میں غریب ہوں اور کوئی میرے ساتھ غریب ہے تو میں سمجھوں گی میری, کیونکہ ایفیلیشنز بلڈ ہیں, کیونکہ میرے ایموشنز اٹیچڈ ہیں اس میں, اور جب ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں ایموشنلی ہر کوئی بلیک میل کر سکتا ہے. اچھا, اب ایک چیز حکومت نے اور آرمی نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ان علاقوں میں سب سے زیادہ فنڈز دے رہے ہیں ترقی کے لیے, تاکہ یہاں پہ جب غربت ختم ہوگی تو یہ جو عناصر ہے نا, جو دشمن عناصر ہے جو اس میں شامل ہو چکے ہیں, یہ خود بخود آئسولیٹ ہو جائیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ کل آپ دیکھ سکتے ہیں رپورٹ شائع ہو چکی ہے, ہمارے اسٹیٹ چینل پر رپورٹ شائع ہو چکی ہے, اور یہ 2017 سے نومبر 2017 سے میری آنکھوں کے سامنے تو میں نے یہ ایگزسٹنس دیکھی کہ کام, لیکن 2017 سے بھی پہلے سے آرمی نے ساؤتھ وزیرستان یعنی وانا کے طرف کافی انویسٹمنٹ کی ہے, جس کا رزلٹ کیا ہے کہ وہاں پر سکولز بلڈ ہوئے ہیں, وہاں پر انہوں نے شاپس کریٹ کر کے دیے فری آف کاسٹ, وہاں انہوں نے روٹ کریٹ کر کے دیا ہے کہ جی آپ وانا پہنچ بھی نہیں سکتے تھے, آپ ساؤتھ وزیرستان ایز اے نارمل سٹیزن آپ نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ پہنچ نہیں تھی, رستہ نہیں تھا. وہاں پر اتنا انہوں نے پینک کریٹ کیا ہوا تھا, ایک ٹیرر کریٹ کیا ہوا تھا. کن لوگوں نے, ان فورسز نے جو کہ وہاں پر نہیں چاہتی کہ ملک سے اٹھ کر اندرونی سائڈ سے لوگ آ کر یہاں ملیں جلیں اور یہاں پر گروتھ ہو. اس ایریا کی ڈیولپمنٹ کو روکنے کے لیے وہاں جو نیگیٹو فورسز میں کہوں گی جو انہوں نے کام کیا تھا, اس کو آرمی نے جو ہے بہت خوبصورتی سے وہاں سے آبسلیٹ کیا ہے. اچھا, ایک بات مجھے یہاں پہ تھوڑا سا کہنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں بلوچستان کے اندر جب ہم گیس کی پائپ لائن ایران کے ساتھ باقاعدہ مل کے کر رہے تھے اور انڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا تھا, اس کو روکنے کا کام سب سے پہلے جو ہوا ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوا. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ امریکن امبارگوز لگا, ہم نے امریکنز کا رسپیکٹ اور ریگارڈ رکھا, یا دوسرے معنوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں ڈر کے مارے کیا. بہرحال اب نہ ڈر رہا ہے اور ریگارڈ تو, کیونکہ ایز اے نیشن ہم ایسے لوگ ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں, یہ تو حقیقت ہے. آج بھی کہیں زلزلہ آ جاتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, فلڈز آتا ہے, امریکہ میں بھی آپ دیکھیں جب فلڈز آتے ہیں یا حالات ان کے خراب ہوتے ہیں, نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, تو پاکستانی سب سے پہلے بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے. یہ بائی برتھ ہے. جی, آپ یو این پیس کیپنگ مشن دیکھ لیں, یو این پیس کیپنگ مشن, اس میں بوسنیا ہو گیا, انڈونیشیا ہو گیا, ڈفرینٹ ممالک جہاں پر فورسز کی ضرورت ہوتی ہے. آئی ہیڈ دس کوشچن ان مائی مائنڈ, میرے ایک پروفیسر پی ایچ ڈی, میں نے ان سے یہ بات کی کہ سر کیوں پاکستان سے کیوں لوگ جاتے ہیں, پاکستانی کیوں مدد کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر ہی مدد کی اتنی ضرورت ہے تو پاکستان باہر جا کر کیوں مدد کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس چیز کو ہمارا اس میں کیا ایجنڈا ہے کہ جی ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ہم کتنے ہی برے حالات میں کیوں نہ ہوں, لیکن اگر کسی بھی ملک میں ضرورت ہے تو ہم وہاں موجود ہیں. تو میرے خیال سے میں نے بہت سارے اینکر حضرات اور جرنلسٹ کو یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کہ فوج کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے. میں نیم کوٹ نہیں کروں گی بیکاز اٹس اے بگ میس دین, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی میس, آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ پازیٹیو کہ اگر کوئی انسٹیٹیوشن اچھا کام کر رہا ہے
تو آپ اس کے اچھے کام کو ایکنالج کریں, آپ اس کو پروموٹ کریں. اگر وہ اس میں سے چند کوئی جو رولز ہیں, جن کا کچھ رولز ہوتے ہیں, لیڈرشپ میں رول ہے, فار ایگزامپل لیڈر, ناٹ اپر لیڈر بٹ سم ویئر ان مینجمنٹ, آرڈیننس, تو ایڈمنسٹریشن, تو اگر وہاں پر کچھ لوگوں کے جو ایجنڈاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, یا اگر آپ ان سے نیگیٹو امپیکٹ لیتے ہیں, تو ہرگز مطلب نہیں کہ آپ پوری انسٹیٹیوشن کو برا کہنے لگ جائیں, ہرگز مطلب نہیں ہے. دیکھیں اسی انسٹیٹیوشن کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے نا اس وقت موجودہ پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے ایک آزاد ملک کی طرح, اور امریکہ نے جو آج آپ کو عزت دی ہے نا, it's because of your پاکستان آرمی. ٹھیک ہے, اب ہم یہ بات اکثر الزامات لگاتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. دیکھیں I'll be very frank, اگر یہ کہتے ہیں نا جی جو حکومت آتی ہے, آج 1947 سے لے کے ابھی تک لوگوں نے یہی الزام رکھا ہے کہ جی جو حکومت آئی آرمی لے کے آئی, جو حکومت آئی آرمی لے کے آئی, پھر جب نکالتے ہیں تو کہتے ہیں آرمی نے نکالا. تو یہ مجھے بتائیں, جب کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو پاکستان آرمی کیا میں آپ ہم سب اس کو سپورٹ کریں گے, ہم اس کو لے کے آتے ہیں. پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ہم ڈیموکریسی کے بارے میں بات کرنے والے لوگ, انہی لوگوں کو جب ہم لے کے آتے ہیں, جب یہ ٹریک سے آؤٹ ہوتے ہیں, تو whosoever ان کو نکالتا ہے, چاہے وہ آرمی نکالے, عوام نکالے, تو پھر یہ بلیم کرتے ہیں یا آرمی کو, اور پھر کہتے ہیں ڈیموکریسی خطرے میں پڑ گئی. دیکھیں دیکھنے کا نظریہ بھی ہے. میں یہاں پر یہ بات کہتی ہوں, اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, ہسٹری میں ہمیں معلوم ہے, ہم نے پڑھا ہے, ہمیں پتہ چلا ہے, ہم جو ہے وہ میڈیا کے تھرو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, پچھلے جتنے بھی گزشتہ آپ کی گورنمنٹس گزری ہیں, تو گورنمنٹ میں یعنی اقتدار میں آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے, اقتدار میں ڈیموکریسی کے نام پہ آپ اقتدار میں آ گئے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ڈیموکریسی کو اسٹرانگ نہیں کیا. اگر یہاں پر کوئی ایک وائٹ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو ضرور سمجھاتی اس طریقے سے کہ 4 جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹھیک ہے, 4 انسٹیٹیوشنز میں سے جس کا جو ٹاپ پوزیشن پہ انسٹیٹیوٹ ہے, اگر وہ ویک ہے یا وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا, تو کوئی ایک اس میں سے اٹھ کر اپنے آپ کو تو اسٹرانگ کرے گا اور کہے گا مجھے اپنی بے عزتی نہیں کروانی, تو لیٹ می گیٹ مائی سیلف ویری اسٹرانگ, کہ پھر میں باقیوں کو جو ہے وہ اپنی سپرویژن میں لا کر یا پھر اپنی اسسٹنس دے کر ان کو تو شاید اسٹرانگ کروں, بیکاز رہنا ہم نے ایک ساتھ ہی ہے. تو یہ انسٹیٹیوشن اگر اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے, یہ میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہی, میں فیکچوئل بیس بات کر رہی ہوں, اٹس اے فیکٹ. اگر یہ انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہا ہے, اس کو پتہ چل گیا کہ جو ہمارے اوپر جو اس وقت حکمران آ کر بیٹھے ہیں, اگر وہ سیریس نوٹ یا سیریس ایٹیٹیوڈ پہ کام نہیں کر رہے, تو ہم کر لیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیتے ہیں. تو آرمی نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیا, اور پھر آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا انفلوئنس کیا ہے. مطلب آپ نیگیٹو ہی کیوں سوچنا انسان کو, آپ سے مراد ایک جنرک نیگیٹو ہی کیوں سوچنا, آپ فیکٹس پہ بھی تو دیکھو نا, کہ اگر کوئی انسٹیٹیوشن یہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ باقی کے لوگ ویک ہیں یا ان کا وہ اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ نہیں ہے, تو لیٹ اس گیٹ اسٹرانگ اینڈ ڈومیننٹ انف. دیکھیے اصل مقصد پاکستان, ڈو یو ایگری ود می؟ تھوڑا سا میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں ان انادر وے. دیکھیں پاکستان آرمی نے اپنے آپ کو جو اسٹرانگ کیا ہے وہ پاکستان کے لیے کیا, یہی بات, اور ان کا جو مقصد ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر باہر کے بارڈرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو ڈیموکریسی لا کے اندر جو حکومت ہے وہ اندر کے ملک کو محفوظ کرے, اسے ترقی دے, اسے دیکھیں 2 جگہ پہ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پاکستان آرمی کا اپنا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیموکریسی ہو, تاکہ اندرونی دشمن سے ہماری حکومت لڑے اور باہر کے دشمنوں سے پاکستان آرمی لڑے. پر افسوس کی بات یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ جب ہماری اندر کی حکومتیں خود کام نہیں کرتی تو وہ خود ہی آرمی کو بلا رہی ہوتی ہے. سیلاب آتا ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے, ہم سے ہینڈل نہیں ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, آرمی آ جائے. ہمارے یہاں کوئی پرابلمز آتا ہے, ٹیررزم آ گیا تھا, کچھ آ گیا تھا, ہم کیا کرتے ہیں, آرمی کو بلاتے ہیں. بیکاز the thing is that کہ ہم نے ایز اے نیشن, ایز اے انسٹیٹیوشن, ایز اے گورنمنٹ, ہم نے اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کیا کی بات. اب ہم جتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے, دیکھیں ہمارے کو اگر اس ملک کو دنیا میں کہیں اپنا نام پیدا کرنا ہے تو ڈیموکریسی کو زندہ رکھنا پڑے گا. اور جو بھی گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ میں ملک کے لیے کر رہا ہوں. ہمارے یہاں ہم کام کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے کر رہا ہوں, ہم کام کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے کر رہا ہوں,
ہم کام کرتے ہیں جی ہم کوئی نہ کوئی جماعت کے لیے. وہی بات ہے نا اگر یہ جماعتیں, یہ تمام جماعتیں الیکشن سے ہٹنے کے بعد یہ کہیں کہ وی ورک فار پاکستان, وی آر دیکھیں ایک زمانہ تھا جب میں چھوٹا تھا صرف ایک ہی نعرہ ہوتا تھا, پاکستان زندہ باد, اور تمام جگہوں پہ پاکستانی جھنڈے ہوتے تھے. آج میں نوجوان نسل کو دیکھ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے جھنڈے 14 اگست کو لے کے نکل رہے ہیں, 14 اگست کو پیپلز پارٹی کے جھنڈے لے کے نکل رہے ہیں. They have been divided into parties. There should be one party which is called, دیکھیں ہم فورن, جب آپ باہر ملک میں جاتے ہیں نا, What do you represent? we are all Pakistanis. You don't say کہ جی میں پیپلز پارٹی ہوں. اچھا اب یہاں پہ بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کچھ سالوں میں یہ ٹرینڈ آ رہا ہے جو کہ خطرناک ہے, کہ باہر ممالک میں بھی اب لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ جی میں تو پی ٹی آئی سے ہوں, میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہوں. یہ خطرناک ہے. اگر آپ کو ایز اے نیشن بلڈ کرنا ہے, آج چائنیز جو ہے وہ کہتے ہیں وی آر چائنیز, امریکنز جو ہے وہ کہتے ہیں امریکنز, وہ یہ نہیں کہتے وی آر ریپبلکنز اور وی آر ڈیموکریٹس. کیونکہ if you want to build a nation, یہاں پہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا پاکستانی. اچھا اس کی جو باقاعدہ ٹرینڈ جو بنائے گا نا وہ حکومت کو بنانا چاہیے. بالکل حکومت کو بنانا حکومت یہ چاہیے. سوچ لینا ناظرین کہ ہمیں صرف اور صرف پاکستانی کے طور پر ریپریزنٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, اور اپنے پولیٹیکل ونگ کو باقاعدہ استعمال کریں اس چیز کے لیے کہ آپ پیٹریوٹزم لے کے آئیں. آپ اپنی پارٹی کے لیے وہ جھنڈے نہ گاڑیں کہ 5 سال بعد آپ کو دوبارہ اسی نام سے پکارا جائے. اگر آپ نے پیٹریوٹزم پیدا کر دیا ہے نا عوام میں, تو یہی عوام آپ کو یاد رکھے گی اور آپ کو لے کے آئے گی. پر اگر آپ نے پارٹی بیس پہ محبتیں شروع کی نا, تو آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, آپ اپنے ووٹرز کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں مختلف پارٹیز میں, پی ٹی آئی, پی پی پی, مختلف. تو آپ ڈیوائیڈ نہ کریں. If you want to win the heart of nation, please try to promote Pakistanis. آج کی پروگرام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت کچھ محدود ہے اور ٹاپک ہمارا بہت بڑا ہے. بہرحال نیکسٹ پروگرام میں میں اسی کی کنٹینویشن میں آؤں گا, اور پھر ہم بات کریں گے کہ وہ ایسے کون سے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا. خاص طور پہ ہم بات کریں گے معیشت کی, بات ہم کریں گے کہ ورلڈ بینک کی انوالومنٹ کی, آئی ایم ایف کی انوالومنٹ کی, اور اکانومی کے اندر جو لوگ اس وقت بہترین طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں, کیا ان کو موقع دیا گیا ہے یا نہیں. اگلا پروگرام میرا ضرور دیکھیے گا, کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے کون لوگ ہیں جو اکانومی کے دشمن ہیں اور ایسے کون لوگ ہیں جو اکانومی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ.